बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से की गई पेशगोई सच साबित हुई। वो पेशगोई क्या थी, किसने की थी और अब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला हुआ है, एक तो इस ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हकूमती शख्सियत मुस्तफ़ी, तहरीक इंसाफ का यू टर्न, काजी फ़ाइज़ ईसा का गंडापुर हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त नोटिस, 8 सितंबर के जलसे के बाद कप्तान पार्टी की पहली बड़ी नाकामी। तो ये नाज़रीन ढेर सारी ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के सामने रखेंगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम का पहला सेगमेंट आज इस्लामाबाद की कोर्ट्स में PTI, इमरान ख़ान और दीगर कौन से अहम सियासी मुकदमात की समाअत होने जा रही है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, डॉक्टर आपिया सदीकी के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक इस मुकदमे की समाअत करेंगे। इसके अलावा इमरान ख़ान की इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन पर भी समाअत होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 अरकान का जो 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया, उस पर भी आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा मुकदमे की समाअत करेंगे। और 8 दिन का जो जिस्मानी रिमांड था वो गुज़िश्ता रोज़ जज साहब की तरफ से 2 रुकनी बेंच की तरफ से मुअत्तल कर दिया गया था। आज इस केस में हतमी फ़ैसला मुतवक्की है। इसके अलावा नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस की भी आज अडयाला जेल में समाअत होगी। जज नासिर जवेद राना साहब इस रेफरेंस की समाअत करेंगे और इमरान ख़ान साहब की जो लीगल टीम है, उम्मीद है कि वो आज जो नैब के तफ्तीशी हैं मियां उमर नदीम, उन पर अपनी जिरा के प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं जिनका मैंने थंबनेल पे हवाला भी दिया। एक तो नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ साहब ने किकपी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नोटिस लिया है और ये नोटिस नाज़रीन कल लिया गया था, दौरान समाअत लिया गया था, कमरा अदालत नंबर 1 में लिया गया था। और जब ये नोटिस लिया गया तो कमरा अदालत में तमाम टीवी चैनल मालकान के CEOs, मालकान या दीगर जो उनके नुमाइंदगान थे वो मौजूद थे। ये नोटिस लिया गया है नाज़रीन कि सरकारी मुलाज़म जो KPK में है वो अगर रिटायर्ड हो जाए तो उसके बेटे को भी सरकारी नौकरी का कोटा मिलेगा, यानी वालिद की जगह पे बेटे को भी नौकरी मिलेगी। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने KP हुकूमत को हुक्म दिया है कि ऐसे तमाम SROs, ऐसे तमाम नोटिफिकेशन जिसमें यह कहा गया है कि वालिद की जगह पे बेटे को नौकरी मिलेगी, तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि ये तो इम्तियाज़ी सलूक है। क्या ब्यूरोक्रेसी के बच्चों को सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि एक रिटायर्ड होगा तो फिर उसकी जगह पे उसके बच्चे या फैमिली के किसी और फ़र्द को नौकरी मिलेगी? काजी फ़ाइज़ ने कहा कि ये क्या बात हुई, एक काम करे और उसके बाद फिर नस्लें जो है पूरी नस्लें इदारे में काम करती रहें। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि पेंशन मिलती है, एक जो सरकारी सर्वेंट होता है जब रिटायर्ड होता है तो उसको पेंशन मिलती है, उसके बाद उसकी बीवी को मिलती है, फिर बच्चों को मिलती है। तो काजी फ़ाइज़ ने कहा कि मेरे पास भी ऐसी तजवीज़ लाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमीन के बच्चों के कोटे के लिए, तो मैंने ऐसी कोई भी तजवीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, उसकी मैंने मुखालफत की थी। इसके अलावा नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से एक ख़बर आपके साथ शेयर कर लें, फिर मुझे बताना भूल जाएगी कि मौलाना साहब की जमात की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया है जो PTI के अरकान पार्लिमान हैं, चाहे कौमी असम्बली के हैं चाहे सेनेट असम्बली के हैं, उनसे कहा गया है कि मौलाना साहब की इजाज़त के बग़ैर आपने वोट नहीं करना। मौलाना साहब की इजाज़त के साथ आप आईनी तरमीम आती है तो आप वोट करेंगे। अब इसमें नज़र आ रहा है कि मौलाना साहब जो हैं वो जोड़ तोड़ करना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, अपनी अथॉरिटी मनवाना चाहते हैं।
وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن رواں ہفتے تو آئینی ترمیم آتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ آئینی ترمیم تب آئے گی جب وفاقی کابینہ کی جانب سے اس کی حتمی طور پہ جب منظوری دے دی جائے گی تو فوری طور پہ یہ پیش بھی کر دی جائے گی پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان میں، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ایوان ہو، چاہے وہ سینٹ کا ایوان ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز بھی ہے، 8 ستمبر کا جلسہ تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا، گنڈا پور صاحب نے تقریر بھی کی، بڑا جوش خطابت بھی تھا، اور عمران خان صاحب نے بھی مانا ہے کہ جوش خطابت میں گنڈا پور صاحب سے کوئی غلطی بھی ہوگی۔ اب جوش خطابت میں گنڈا پور صاحب کب تقریر کرتے ہیں؟ جب وہ شہد زیادہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ شہد ان کی مجبوری ہے۔ اب جلسہ ہو گیا 8 ستمبر کا، واہ واہ بلے بلے ہو رہی ہے، اور پنجاب میں بھی تحریک انصاف نے 21 ستمبر کو جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ویسے پاکستان تحریک انصاف نے یو ٹرن بھی لے لیا ہے، آج جو ملک بھر میں احتجاج تحریک انصاف نے کرنا تھا وہ احتجاج کی کال واپس لے لی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جب 21 ستمبر کو جلسہ کرنا ہے تو احتجاج مناسب نہیں رہے گا۔ لیکن ناظرین معاملہ یہ ہے کہ 8 ستمبر کا جلسہ تو ہوا، اس کے بعد جو NA 171 رحیم یار خان میں جو ضمنی الیکشن ہوا، جس میں PTI کے MNA انتقال کر گئے تھے، اور ان کے انتقال کے باعث یہ الیکشن ضمنی منعقد کیا گیا، تو اس میں ناظرین جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، رحیم یار خان جنوبی پنجاب کے NA 171 میں پاکستان تحریک انصاف کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی آدھے سے زیادہ تقریباً پولنگ سٹیشن ہو چکے ہیں، اور جو PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان پر 245 پولنگ سٹیشن کے ناظرین رزلٹ آ چکے ہیں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس میں ناظرین جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں مخدوم، وہ کوئی 92,000 ووٹ حاصل کر چکے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے صرف 45,000 ووٹ ہیں، یعنی 47,000 ووٹوں کی برتری حاصل کی جا چکی ہے۔ اور تحریک انصاف کا یہ کہنا کہ ہم پاپولر ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے، تو یہ الیکشن کا نتیجہ بتا رہا ہے کہ پہلے والی پوزیشن اب پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے۔ NA 71 میں PTI جو یہ سیٹ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جیتی تھی، اب اس سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین علی امین گنڈا پور صاحب بہت آگے نکل گئے، جلد بازی میں بہت زیادہ آگے نکل گئے۔ کل 2 تجزیہ کاروں کی رائے سامنے آئی، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو گنڈا پور صاحب نے کہا نا کہ ہم افغانستان کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وفاقی حکومت اجازت دے، ہم گرینڈ ایک جرگہ بنائیں گے اور افغانستان حکومت کے ساتھ جا کے بات چیت کریں گے، تو اس پر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ اختیارات سے تجاوز ہے۔ لیکن حامد میر صاحب نے اور مرتضیٰ سولنگی صاحب نے یہ کہا کہ 1971 سے پہلے شیخ مجیب الرحمان کے جو 6 مطالبات تھے، ان 6 مطالبات میں کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں تھا کہ جو وزارت خارجہ ہے وہ صوبوں کو دے دی جائے۔ صوبائی خود مختاری کی وہ بات تو کر رہے تھے، لیکن وزارت خارجہ نہیں مانگ رہے تھے۔ تو دونوں کا یہ کہنا ہے، چاہے مرتضیٰ سولنگی ہوں چاہے حامد میر ہوں، کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ شیخ رشید کے 6 جو نکات تھے، 6 جو ان کے مطالبے تھے، ان مطالبات سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین جو بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب سے جڑی خبریں ہیں۔ ایک تو ناظرین جو توشہ خانہ 2 کا کیس ہے عمران خان کے خلاف، بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف، اس میں ناظرین یہ ہوا ہے کہ اسپیشل GIT تشکیل دے دی گئی ہے FIA کی جانب سے۔ ویسے میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، ٹی وی ٹاک شو میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ ایک ٹویٹ میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیب ترامیم سے عمران خان نے NRO 2 حاصل کر لیا، عمران خان نے، نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کہ کون سا NRO 2 حاصل کیا؟ عمران خان صاحب کا مقدمہ تو ابھی نیچے اسپیشل سینٹرل جج کی عدالت میں چلنا ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ چیزوں کو ٹویسٹ کیسے کرتے ہیں، یعنی آپ اپنا بیانیہ بدل کے جو بات اس وقت دوسرے کر رہے تھے کہ خان صاحب نے جو نیب ترامیم کو چیلنج کیا ہے، اور جو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیب ترامیم سے مقدمات کرپشن کے ختم ہو جائیں گے،
1100 ارب کے کیسز معاف کر دیے گئے ہیں. یہ تو کرپشن کا پیسہ تھا, پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا. ان نیب ترامیم سے تو وہ پیسے یہ لوٹ کے گھر لے گئے. لیکن دوسری طرف والے کہتے تھے, یعنی جو خان صاحب نیب ترامیم کی مخالفت کر رہے تھے اور جو نیب ترامیم کے حق میں تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب ترامیم سے یہ کیسز ختم نہیں ہوں گے, یہ نیب کی کورٹ سے نکل کے متعلقہ فورم پہ چلیں گے. آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ ناظرین نکال کے دیکھ لیں, جو جسٹس بندیال صاحب والا ہے, اس میں جسٹس منصور ارشاد صاحب نے یہی لکھا تھا کہ یہ کیسز ختم نہیں ہوں گے, یہ متعلقہ فورم پہ چلے جائیں گے, اور وہاں پر جن لوگوں کے, جن شخصیات کے کیسز ہوں گے, ان کو وہاں پہ جواب دینا پڑے گا, وہ دوسرے فورم پہ اکاؤنٹیبل ہوں گے. اب پنجوتھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو NRO دینے کا الزام دیا جاتا ہے, یہ تو کیس دوسرے فورم پہ چلے گا. خان صاحب کے خلاف کون سا کیس ختم ہوا ہے؟ یہ بھئی آپ خان صاحب سے پوچھیں, یہ خان صاحب کا بیانیہ تھا, آپ کا بیانیہ تھا, یہ لوگوں سے سوال نہ پوچھیں. اب یہ جو توشہ خانہ 2 کا کیس ہے, اس میں جو JIT 3 رکنی بنی ہے, اس نے 16 ستمبر کو عمران خان صاحب کو بلا لیا, اور خان صاحب اگر نہیں آتے, ظاہر سی بات ہے جیل میں نہیں آئیں گے, تو یہ ٹیم خود اڈیالہ جیل میں جا کے عمران خان صاحب سے تفتیش کرے گی, اور تمام جو ریکارڈ ہے اس کیس کا وہ بھی حاصل کر لیا گیا ہے. اور نیب کی جانب سے نیب کی جانب سے جو JIT بنی ہے, اس کو اس کیس کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے. تو یہ بھی ناظرین ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں تک بات نہیں رکتی, جو گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی, اس میں جو ایک اہم بات ہے کہ خان صاحب نے تو اپنی وضاحت کر دی, جو صحافیوں کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا, لیکن جو گنڈا پور صاحب کو 24 گھنٹوں کی مہلت دی گئی, اس پہ کمپلائی بھی نہیں ہوا. گنڈا پور صاحب نے معافی نہیں مانگی ہے کہ انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے, خواتین صحافیوں کے حوالے سے بد زبانی کی ہے, نازیبا گھٹیا زبان کا استعمال کیا ہے. تو اس پہ انتہائی فیصلہ لینے کا صحافتی تنظیموں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس پہ سخت سٹانس لیا جائے گا. اب وہ سخت سٹانس کیا ہے وہ ابھی فیصلہ ہونا ہے باقاعدہ طور پہ مشاورت کے ساتھ, لیکن صحافتی تنظیموں میں اس معاملے پہ بڑی ہی زیادہ تشویش جو ہے وہ پائی جاتی ہے, اور جلد اس حوالے سے اس معاملے پر فیصلہ بھی متوقع ہے. تو کل جب اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی, اور صحافی نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ علی امین گنڈا پور نے صحافیوں کے خلاف یہ بیان دیا ہے, تو آپ اس پہ کیا وضاحت دیتے ہیں, یا گنڈا پور صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جو آپ نے اعلان کیا کہ میں گنڈا پور کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں, تو خان صاحب پیچھے ہٹ گئے. خان صاحب نے کہا کہ گنڈا پور نے مناسب الفاظ کا استعمال نہیں کیا. صحافی نے پوچھا کہ آپ کے پارٹی کے لوگ معذرت کر رہے ہیں جو گنڈا پور نے صحافیوں کے خلاف کہا, گنڈا پور صاحب کی اس تقریر سے صحافیوں کے لیے خطرات لاحق ہوئے, تو کیا آپ اس میں معافی مانگتے ہیں؟ تو خان صاحب نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا, لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں نے تیسری مرتبہ کہا کہ یہ گنڈا پور کو نہیں کہنا چاہیے تھا. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جوش خطابت میں گنڈا پور شاید کچھ زیادہ ہی کہہ گئے. اب جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے کہا کہ گنڈا پور صاحب کو جوش خطابت تب آتا ہے جب وہ شہد کی مقدار زیادہ لے لیتے ہیں, تب ان کا جوش خطابت بھی بڑھ جاتا ہے. اور خان صاحب نے الزام لگایا کہ میرے خلاف جو ہمایوں دلاور نے فیصلہ دیا, اس کے نتیجے میں ان کو اربوں روپے کی زمین دی گئی ہے, حالانکہ جس زمین پہ وہ جج ہمایوں دلاور, ان کے والد یا فیملی کے لوگ ہاؤسنگ کالونی بنا رہے ہیں, وہ ان کی پرکھوں کی زمین ہے, ان کے بزرگوں کی زمین ہے, ان کی فیملی کی زمین ہے. اگر ہے تو پھر ثبوت لے آئیں خان صاحب, بتا دیں کہ صوبائی زمین ان کو کیسے مل گئی. پھر ناظرین اس میں یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی نا, جو ہم نے پیش گوئی کی تھی کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کیسز ختم ہو جائیں گے اور بریت ہو جائے گی, تو کل ناصر جاوید رانا صاحب نے اس کیس کی سماعت کی. عمران خان صاحب کے وکلاء نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہا کہ یہ نیب ترامیم کے بعد کیس اب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر نکل چکا ہے, اور نیب ترامیم کے بعد اب جو کابینہ کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو تحفظ حاصل ہے, ان کو استثناء حاصل ہے, اور نیب ترامیم کے فیصلے کے بعد اب اس کیس میں مزید پروسیڈ کرنا غیر قانونی عمل ہوگا. عمران خان کو بری کیا جائے, اور کوئی عمران خان صاحب نے فائدہ نہیں لیا, گواہوں کے بیانات بھی موجود ہیں, لیکن نیب کی پروسیکیوشن ٹیم کی جانب سے یہ جو دلائل عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے دیے, اس کی بھرپور مخالفت کی گئی, اور کہا گیا کہ کابینہ کو تو عمران خان صاحب نے مس گائیڈ کیا, اور کابینہ کے سامنے تو حقائق چھپائے گئے, اور جو اصل مدعا تھا تو وہ تو کابینہ کے سامنے رکھا نہیں گیا. تو انہوں نے استدعا یہ کی کہ آپ یہ درخواست بریت کی رد کر دیں,
تو عدالت نے ناصر جاوید رانا صاحب نے تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی برید کی درخواست کو رد کر دیا اور آج کے دن تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا. یعنی جو ہم نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ کیس ختم نہیں ہوگا, یہ نیب کی کورٹ میں ہی چلے گا, تو یہ کیس نیب کی کورٹ میں ہی چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.